जब पार्टी सारी की सारी पार्टी शख्सियत के सामने कमज़ोर होती है तो वो एक वर्कर की या चंद वर्करों की कोई अहमियत नहीं होती। जब वर्करों की अहमियत नहीं होती तो उस पार्टी में डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती या पार्टी में जमहूरियत नहीं आ सकती। ये एक मेजर कॉज है जिसको हम ले कर चलना चाहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक और जमहूरी पार्टी पाकिस्तान में तश्कील दें, जिसकी क़यादत हमारे जो अवाम हैं उनके पास हो या हमारे वर्कर्स जो हैं पार्टी के जिन्होंने पार्टी को बिल्ड किया है वो उसकी लीडरशिप में आए। सरमायादारों ने ही पैसे खर्च करने हैं तो वो सरमायादारों की ही पार्टी बनेगी। हम किसी भी सरमायादार को अपने साथ शामिल नहीं करना चाहते, ना ही किसी जागीरदार से पैसे लेना चाहते हैं। किसी भी तरीके से हम किसी भी बड़े आदमी को पैसे लेकर उसको अपना लीडर नहीं बनाना चाहते। हाँ, कोई अपने इल्म की वजह से या अपने काम की वजह से अगर लीडर बन जाए तो मोस्ट वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं मकसूद हुसैन खान साहब। पिछले व्लॉग में हमने आपके साथ तज़किरा किया था कि पाकिस्तान में एक नई पार्टी, सियासी पार्टी मार्ज़ वजूद में आ रही है, अवामी इत्तेहाद पार्टी, और उसके सरबराह माशाल्लाह से बानी माशाल्लाह से मकसूद हुसैन खान साहब हैं। मर्चेंट नेवी से एक अरसा तक वाबस्ता रहे, मुल्क मुल्क घूमे, शहर शहर देखे, पूरी दुनिया को तकरीबन देख चुके हैं। सियासत में किस लिए आए ये भी इनसे पूछते हैं। किसी दौर में मकसूद हुसैन खान साहब तहरीक इस्तिक़लाल के साथ भी वाबस्ता रहे, इमरान खान की पार्टी में भी रहे, जवाद अहमद की बराबरी पार्टी पाकिस्तान का भी बाकायदा हिस्सा रहे, क़य्यूम निज़ामी साहब की तहरीक पाकिस्तान जागो तहरीक के साथ भी वाबस्ता हैं। आज हमने मकसूद हुसैन खान साहब से कई सवालात करने हैं। पाकिस्तान में पहले ही पार्टियों की बहुतात है, कई सियासी पार्टियाँ मौजूद हैं। ऐसे में इनको कैसे ख्याल आ गया कि इनकी पार्टी कामयाबी से हमकिनार होगी, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, IPP है और भी जमात इस्लामी है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है। इनका क्या मंशूर होगा, क्या प्रोग्राम होगा, क्या एजेंडा होगा कि लोग उनसे ज़्यादा इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। जनाब मकसूद हुसैन खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फजल साहब। देखिए, अगर आप गौर करें तो हमारे मुल्क में 13 या 14 पार्टियां हैं जो बाकायदा नेशनल हमारी असम्बली का हिस्सा हैं और या प्रोविंशियल असम्बली का हिस्सा हैं, और जो मीडिया में सारी हमारी जो अवाम है उनको अच्छी तरह से जानती है कि ये पार्टियां हैं जो बाकायदा हुकूमत में आती हैं और हुकूमत करती भी हैं, और बारहा उन्होंने, बल्कि पिछले 70-80 साल उनकी हुकूमत बाकायदा या बेकायदा रही है। तो लेकिन अगर आप गौर करें उन पार्टियों की तरफ देखें तो वो या तो उनके ऊपर कोई ख़ानदान मुसल्लत हैं जिनके वो ज़ेर अफसर हैं, या वो कोई बहुत ही ताकतवर शख्सियत हैं जिनके नीचे पार्टी जो है उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। शख्सियतें ज़्यादा मजबूत हैं, पार्टियां कमज़ोर हैं। तो जब पार्टियां कमज़ोर होती हैं, पार्टियां तो वर्कर्स बनाते हैं। जब पार्टी सारी की सारी पार्टी शख्सियत के सामने कमज़ोर होती है तो वो एक वर्कर की या चंद वर्करों की कोई अहमियत नहीं होती। जब वर्करों की अहमियत नहीं होती तो उस पार्टी में डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती या पार्टी में जमहूरियत नहीं आ सकती। और यही हमारी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम बार बार ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत, असली हकीकी जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन वो अदारे जो हमारे ज़ेर असर हैं उनमें हम खुद जमहूरियत लाने की कोई कोशिश नहीं करते। हमारी किसी भी पाकिस्तान में 160 या 165 पार्टियां जितनी भी हैं वो, उनमें अगर आप गौर करें तो सारी की सारी शख्सियत परस्ती पे चल रही हैं। उनमें आम अवाम या आम कारकुनों की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि उनमें डेमोक्रेसी नहीं है। उसके मुकाबले में अगर आप यूरोप की मिसाल लेते हैं तो यूरोप में 250-300 साल हो गए हैं, पार्टियां कायम हैं और वो काम कर रही हैं, और उसकी बुनियाद वही जमहूरियत है जिसकी हमें ख्वाहिश है। वहाँ पे चंद एक सालों के बाद अगर जो लीडर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उस पार्टी के वर्कर्स इकट्ठा होते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। ये रीसेंट मिसालें हमें बरतानिया की मिलती हैं जिसमें बारहा उन्होंने अपने जो वज़ीर आज़म हैं या प्रेसिडेंट हैं पार्टी के उनको रिमूव किया और नए लोगों को लेके आए, और इस तरह से पार्टी का एक जो बतौर इंस्टीट्यूशन है वो चलती रहती हैं। ये एक मेजर कॉज है जिसको हम लेके चलना चाहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक और जमहूरी पार्टी पाकिस्तान में तश्कील दें, जिसकी क़यादत हमारे जो अवाम हैं उनके पास हो या हमारे वर्कर्स जो हैं पार्टी के जिन्होंने पार्टी को बिल्ड किया है वो उसकी लीडरशिप में आए।
اچھا، تو ابھی آپ کی پارٹی کس مرحلے پر ہے؟ آپ نے عہدیداروں کا اعلان کر دیا، انتخاب کر لیا؟ نہیں، دیکھیں یہی ایک سب سے بڑا اس میں فرق ہے دوسری جماعتوں میں، اور ہم جو پارٹی تشکیل دینا چاہ رہے ہیں اس میں یہ فرق ہے کہ عام طور پہ وہاں پہ عہدے ہوتے ہیں، عہدوں کی ایک ترتیب ہوتی ہے، مطلب چیئرمین ہے، صدر ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، اور اس کے بعد جنرل سیکرٹری ہے، اس کے بعد نیچے اس کا ایک باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ اس کی تنظیم ہوتی ہے۔ یہ جو تنظیم ہے ایک بڑی پارٹی کے لیے تو بہت ضروری ہے، لیکن ایک پارٹی جو ابھی بن رہی ہے اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم سارے جتنے بھی ہمارے امپورٹنٹ ورکرز ہیں ان کو برابری کی حیثیت سے بٹھانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے 3 کونسلز بنائی ہوئی ہیں۔ ایک ہماری جو ہے جنرل کونسل سمجھ لیجئے جس میں سارے ورکرز شامل ہوتے ہیں، ایک ہماری سپریم کونسل ہے جس میں وہ سارے ورکرز جو ہمارے ساتھ مکمل طور پہ جڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ پارٹی کو ٹائم دیتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ پھر ایک انہی سپریم کونسل میں سے ایک آرگنائزنگ کمیٹی ہمارے دوست چنتے ہیں، جو وہ سارے دوست جو باقاعدہ ہر ہفتے 2 4 5 گھنٹے پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو ہم بطور آرگنائزر چن لیتے ہیں، ان کو ہم آرگنائزر کہتے بھی ہیں، اور وہ آرگنائزنگ کمیٹی وہاں پہ چلتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہماری ایک تنظیم ہے جس میں کوئی صدر نہیں ہے، کوئی سیکرٹری نہیں ہے فی الحال، اور یہ صرف 2 بڑی کمیٹیاں ہیں جو پارٹی کو چلا رہی ہیں۔ اچھا، آپ کا دفتر یا سیکریٹریٹ کہاں پہ ہے؟ یہ 45 مزنگ روڈ پہ ہے۔ یہ مزنگ میں ایک کسان ہال کے نام پہ جو جگہ ہے، بہت ساری بڑی ریزنیبلی مشہور جگہ ہے، وہاں پہ ہمارا دفتر ہے۔ اچھا، یہ کسان ہال کی تھوڑی سی ہسٹری ہمیں بتا دیجیے۔ جی، کسان ہال جو تھا یہ رانا مقبول حسین صاحب میرے والد صاحب تھے، انہوں نے اپنی پراپرٹی کے 2 حصے کیے۔ ایک حصے میں ہم سب بطور ہم بچے ہی تھے اس وقت وہاں پہ رہا کرتے تھے، اور دوسرے حصے کو انہوں نے مختص کیا کہ یہ پاکستان میں مزدوروں اور کسانوں کی جو تنظیمیں ہیں یا دوسری تنظیمیں ہیں جن کو جگہ نہیں ملتی، لاہور ایک ایکسپینسو شہر ہے اور اس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے جگہ لوگ نہیں دیتے، تو انہوں نے یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے جگہ بنائی تھی۔ اس کا نام انہوں نے کسان ہال رکھا تھا کیونکہ ان کی اپنی بیک گراؤنڈ کسانوں کے ساتھ منسلک تھے۔ اچھا، تو اس کے لیے کسی پارٹی کو بنانے کے لیے، چلانے کے لیے بڑے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، فنڈنگ بھی ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی آپ کے کیا ذرائع ہیں اس پارٹی کو چلانے کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہی سوال ہمیں بار بار ہمارے دوست ہمیں کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے فنڈ کہاں سے آئیں گے، آپ کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آئے گا جس سے آپ پارٹی چلا سکیں۔ تو دیکھیں، جب سرمایہ داروں نے ہی پیسے خرچ کرنے ہیں تو وہ سرمایہ داروں کی ہی پارٹی بنے گی۔ جی، اگر آپ نے ورکروں کی پارٹی بنانی ہے تو ورکروں کو آگے بڑھ کر پیسے اکٹھے کر کے تو وہ پارٹی کو بنانا پڑے گا۔ تو اس کا ہم نے ایک سیدھا سا فارمولہ رکھا ہوا ہے کہ ہمارے دوست جتنے ہیں، ہمارے ساتھی جتنے ہیں، وہ ایک مخصوص چندہ یا کچھ کم یا کچھ زیادہ اکٹھا کرتے ہیں، تو اس میں جتنا چندہ ہوتا ہے اتنا ہی ہم اس کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس انف کرایہ ہے تو ہم دوسرے شہر میں جا کے ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی انف فنڈس ہیں تو ہم کسان ہال میں کوئی پروگرام کر لیتے ہیں، کوئی میٹنگز کر لیتے ہیں، کوئی جلسہ چھوٹا سا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اس کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی بھی سرمایہ دار کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی کسی جاگیردار سے پیسے لینا چاہتے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے ہم کسی بھی بڑے آدمی کو پیسے لے کر اس کو اپنا لیڈر نہیں بنانا چاہتے۔ ہاں، کوئی اپنے علم کی وجہ سے یا اپنے کام کی وجہ سے اگر لیڈر بن جائے تو موسٹ ویلکم۔ اچھا، عوامی رابطہ کیا آپ کا طریقہ کار کیا ہے اور کہاں تک آپ ابھی تک پہنچے؟ ایک تو لاہور میں آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے کون کون سے شہروں میں آپ کی؟ دیکھیں، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے، ہم جو بھی دوست ہیں وہ خود ہی اپنی فنڈنگ سے ہی سارا کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے فی الحال 4 ضلعوں میں کام کیا ہے، ایک لاہور ہے، دوسرا قصور ہے، تیسرا اوکاڑا ہے، اور چوتھا ساہیوال ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم وہاڑی کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو یہ 5 ضلع انشاءاللہ جلدی کور ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ یہ تو ہوگی پنجاب کی بات، اور پنجاب میں بھی تھوڑے لاہور کے قریب ہی آپ نے بتایا ذرا، جبکہ جنوبی پنجاب ہے، ادھر پھر چکوال تک بھی ہے۔ تو پاکستان کے دوسرے شہروں میں جانے کے لیے جیسے پشاور ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا، کراچی ہو گیا، یا دیگر شہر ہو گئے، وہ آپ کا کیا اس حوالے سے لایا عمل پروگرام ہے؟ کب تک وہاں تک آپ پہنچنے کی کوشش کریں گے؟ سر، اس میں یہ ہے کہ ہم فضل صاحب، یہ کہ ہم سوشل میڈیا کو کافی یوز کرتے ہیں،
سوشل میڈیا کے ذریعے ہی رابطے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ اور دوسری جو ہماری جو سوشل میڈیا کے ٹولس ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے سیاسی دوست ہیں, سیاسی ورکرز ہیں, ان کے ساتھ رابطہ ہو اور ان کو ہم کنونس کر سکیں کہ وہ اس قسم کی پارٹی جو جمہوری بنیادوں پر قائم ہوئی ہو اور جو جمہوری بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہو تو اس میں شامل ہو. خان صاحب, آپ نے بتایا کہ تحریک استقلال کے ساتھ بھی آپ وابستہ رہے یا ان کی اس پارٹی کو آپ پسند کرتے تھے, پھر تحریک انصاف میں آپ رہے, برابری پارٹی میں رہے. جن پارٹیوں کے ساتھ آپ وابستہ رہے ان سے آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ دیکھیے, میں اب تحریک استقلال میں جب رہا ہوں تو بطور ایک کارکن کے رہا ہوں. اسی طرح تحریک انصاف میں بھی میری حیثیت ایک کارکن ہی کی تھی اور اس میں کوئی نہ تو میرے پاس کوئی پوسٹ تھی. ہاں, میں ان سے کنیکٹڈ تھا, مجھے وہ پارٹیاں اچھی لگتی تھیں, مجھے ان کے منشور اور ان کا ورکنگ اچھی لگتی تھی, اس لیے میں اس کے لیے کام کرنا چاہتا تھا. لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان پارٹیوں میں اپنی کام کرنے کے لیے بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے, کیونکہ کچھ جب پارٹیاں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ہمارے جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ اس پہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے. خاص طور پہ تحریک انصاف کی میں بات کروں گا کہ یہ پارٹی بڑے لمبا عرصہ اسٹرگل کرتی رہی, لیکن جب یہ 2011 کے بعد یہ ایک عوام میں ابھر کے سامنے آئی تو اس پہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے ان کو لایا گیا اور وہ اس پہ قابض ہو گئے. یعنی کہ تحریک انصاف کو میں بہت پسند کرتا رہا ہوں, لیکن یہ والا جو اس کا فنکشن تھا کہ وہ کارکنوں کو پیچھے چھوڑ کے آپ نے صرف امیر لوگوں کو اوپر لیا, ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ امیر تھے, تو یہ طریقہ کار میں میرا خیال ہے کہ بالکل غلط ہے اور میں اس کے بالکل خلاف تھا. اچھا, جواد احمد کی پارٹی آپ نے جوائن کی, پھر چھوڑ بھی دی, تو جوائن کرنے کی کیا وجہ تھی اور چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ جی, جواد صاحب کی جو پارٹی تھی وہ ایک بائیں بازو کی جماعت تھی اور وہ عوام کی بہتری کے لیے, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے اور روزگار کے لیے بڑے زور سے وہ بات کرتے تھے. تو یہ ان کے نعرے کو دیکھ کر, ان کے منشور کو دیکھ کر میں نے ان کو جوائن کیا تھا. تو لیکن جب پارٹی کے اندر گیا تو وہ جو ایک ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ نہیں تھی, تو یہی میری چھوڑنے کی وجہ بنی تھی. اچھا, پاکستان میں بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, چھوٹی پارٹیاں بھی, آپ نے بتایا کہ 170 کے قریب پارٹیاں ہیں. جی, ان کے اپنے منشور ہیں, ایجنڈے ہیں, پروگرام ہیں. تو آپ نے کیا ساری پارٹیوں کے کوئی جو اچھی چیزیں ہیں وہ نکال کے اپنا منشور بنایا, ایجنڈا بنایا, یا آپ نے سارا کچھ نئے طریقے سے ترتیب دیا ہے؟ دیکھیں, یہ بالکل میں نے اکیلے نے ترتیب نہیں دیا. یہ جو منشور آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے یہ ہم سب دوستوں نے مل کے ایک یعنی کہ ایک کمیٹی سمجھ لیں, اس کی شکل میں ہم نے منشور دستور کمیٹی بنائی تھی, اس پہ سب غور کیا تھا اور اس کے بعد اس کو ہم نے فارم کیا تھا. تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے جو منشور ہیں اور ان سے میرے دوستوں نے پڑھے بھی ہوں گے, ان سے منسلک بھی رہے ہوں گے مختلف پارٹیوں کے ساتھ, تو اس کا اثر تو آتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہماری جو ایبسلیوٹ پاورٹی ہے ہمارے ملک کے اندر, جو غربت ہے, اس کی ہم نے وجوہات اور اس کے جو عوامی مسائل کون کون سے سب سے بڑے مسائل ہیں ان کو ہم نے سب سے پہلے ان پہ غور کرنا شروع کیا. تو وہ ہمیں یہ سمجھ لگی کہ تعلیم اور صحت جو ہیں وہ بنیادی مسائل ہیں. اس کے بعد گھر جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تین اگر چیزیں عوام کو مل جاتی ہیں, کون سی؟ تعلیم, صحت اور گھر. اچھا, روٹی, کپڑا اور مکان, وہ والا نہیں, وہ اس پہ بھی میں آتا ہوں. دیکھیں, یہ تین چیزیں ایبسلیوٹ پاورٹی کو کیٹر کرنے کے لیے کافی ہے. تعلیم, گھر اور تعلیم, صحت اور گھر. دیکھیں, تعلیم آپ کو اکوپ کرتی ہے کہ کام کرنے کے لیے, یعنی کہ آپ کے پاس ہنر ہوگا, تعلیم ہوگی تو آپ کام کریں گے, آپ کے پاس صحت ہوگی تو کام کریں گے, آپ کے بچوں کے پاس رہائش ہوگی تو آپ کام کرنے کے قابل ہوں گے. اب آ جاتی ہے روزگار کی بات. جب آپ روزگار, اگر آپ کو باعزت روزگار مل جاتا ہے تو وہاں سے روٹی اور کپڑا خود بخود نکلتا ہے. وہ آپ کماتے ہیں خود, وہ اسٹیٹ کو اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اسٹیٹ کو صرف روزگار مہیا کرنا ہے. اچھا, اور وہ لوگ جو کمانے کے قابل نہیں ہیں
اس میں یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، معذور لوگ ہیں، یا دوسرے بہت سارے ہمارے سوسائٹی کے ایسے سیکشنز ہیں جو باقاعدہ کام نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کفالت جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ 5 اصول ہم لے کے سامنے آ رہے ہیں: تعلیم، صحت، روزگار، رہائش اور کفالت یا پینشن۔ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں کوئی پارٹی نہیں بن رہی ہوتی ہے تو اس پاکستان کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر بات کرتے ہیں جی، لیکن کسی بھی پارٹی کے لیے بیرونی ممالک کے ساتھ رابطے بھی ضروری ہوتے ہیں، خارجہ پالیسی بھی ضروری ہوتی ہے۔ بھارت اور جس طرح کے آج کل پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں، افغانستان کے تعلقات ہیں، جس طرح سے عالمی منظرنامہ ہے، ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا ویو ہے؟ اس میں ہمارا بڑا کلیئر ویو ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ یا سوورنٹی ہونی چاہیے، اور سوورنٹی اس وقت تک نہیں آپ کو مل سکتی جب تک آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے ملک کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے۔ ہم اگر IMF سے یا ورلڈ بینک سے پیسے مانگ کے گزارا کریں گے تو ہماری کوئی سوورنٹی نہیں ہے۔ تو جو وہ ادارے ہیں جو وہ کہیں گے وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب ان اداروں کو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں، یورپ کے بڑے بڑے ملک جو ہیں جس میں امریکہ سر فہرست ہے، ان کی پھر ہمیں ہر ناجائز بات ماننی پڑے گی۔ یہ قرض جو ہے یہ ہماری سوورنٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب تک یہ ہم اس سے خود سوورن نہیں ہوتے، اقتدار اعلیٰ ہمارے عوام کے پاس نہیں آ جاتا، ہم کوئی پراپر جو انٹرنیشنل پالیسی ہے اس کو قیام میں نہیں لے آ سکتے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستان کے مفادات کے لیے اگر ہم نے کام کرنا ہے تو ہمیں خود سوورن ہونا پڑے گا۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں جو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے معاشی اور اقتصادی جی خود انحصاری کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ دیکھیں، معاشی اور خود انحصاری کے لیے بہت سمپل سی بات ہے۔ جب انگریز نہیں آئے تھے نا تو یہ بر صغیر جو تھا یہ پوری دنیا کا 27% GDP بناتا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری فرٹائل لینڈ ہے، اس میں زراعت کی اور اللہ تعالی نے بہت ساری ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت زبردست قسم کی آبادی ہے۔ ہماری یوتھ جو ایک دنیا میں ایک بہت بڑا ایک سیکشن ہے۔ اب ہماری یوتھ ان پڑھ ہے، ہنرمند نہیں ہے، تو وہ مین کاز بنتی ہے کہ غربت کی۔ اگر اس کو ہم دور کر دیں اور ہم اپنی جو زراعت ہے اس کو پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے کر دیں تو وہ ہماری جو پیداوار ہے وہ اس میں زبردست قسم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، وہ 3 سے 4 گنا بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو وہ ہماری جو سیلف سفیشینسی ہے اس پہ ہم یعنی خود انحصاری جو ہے وہ ہمارے یعنی کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ ان ساری چیزوں پہ ہم عمل کریں۔ تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں کسی باہر سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوتھ ہمارے پاس ہے، ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، زمین ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے بارشیں دی ہوئی ہیں، پانی دیا ہوا ہے، بہت فرٹائل لینڈ ہے، کام کریں، محنت کریں اور ہم ہر چیز بنا سکتے ہیں۔ مقصود صاحب بہت بہت شکریہ، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے۔ تھینک یو ویری مچ جی فضل صاحب، سو نائس آف یو۔